बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नॉवल आपको कैसा लगा? रिस्पांस बहुत कम आ रहा है लोगों का। हालांकि आप लोगों की पसंद के नॉवल जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी मौजूदगी का इजहार ज़रूर किया करें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नॉवल पढ़ रहे हैं वो मैंने माहनामा हिना से चूज़ किया है। ये मई 2012 के शुमारे में शाया हुआ था। फलक इरम नाज का ये नावल है। तुम हम सफ़र हुए तो बेसिकली ये सेकंड मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत खूबसूरत नावल है, बहुत अच्छा नावल लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम हम सफ़र हुए तो बाय फलक इरम नाज। चेहरे पे मेरी जुल्फ़ को बिखराओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। माही ने कैसेट प्लेयर का बटन दबाया तो धीमे सुरों में बजता म्यूज़िक कार में फैली मैनिफेस्ट खामोशी को तोड़ने लगा। माही ने आंखें मूंद ली। राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन। सिंगर की आवाज़ माही के दिली जज्बात की अक्कासी कर रही थी। उसका दिल बेख्तियार ज़ोर से धड़का। उससे बेसाख्ता आंखों को खोलकर अपने बराबर में ड्राइविंग सीट पर विराजमान शख्स की जानिब देखा। गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे। उसी लम्हा मुनीब हसन ने हाथ बढ़ाकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया। मेरे सर में दर्द है, वो बदस्तूर विंडो स्क्रीन पर निगाह जमाए हुए बोला, और जाहिर है उसका मुखातिब वही थी कि कार में उन दोनों के सिवा कोई तीसरा शख्स नहीं था। वो खामोशी से रुख फेर कर बाहर के भागते दौड़ते मनाजिर को देखने लगी। रात गहरी और खामोश थी और सड़क पर दौड़ती इक्का दुक्का गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें शब की खामोशी में इर्तिआश पैदा कर रही थी। वो आज मुनीब हसन के किसी दोस्त के हाथ डिनर पर इन्वाइटेड थे। पथरीले चेहरे के साथ ड्राइविंग करते मुनीब हसन को देखकर कोई ये नहीं मान सकता था कि ये वही शख्स है जो कुछ देर पेशतर महफिल में कहके पर कहका लगा रहा था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो माही अपने ख्यालात से चौंक गई। मिसिस नाम एक नौउम्र लड़का कचरे हाथ में लिए चला आया। साहिब ले लो ना, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, मगर आज मंदा चल रहा है, वो इल्तिजाया लहजे में बोला। मुनीब ने चुपचाप उससे गजरे लेकर माही की गोद में उछाल दिया और लड़के को नीला नोट थमा दिया। मेरे पास खुला नहीं है साहिब, मगर उसकी बात पूरी होने से कबल वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था और पीछे खड़ा लड़का अपनी भीगी पलकें झपक कर तशक्कुर-आमेज़ नज़रों से उसकी गाड़ी को देखता रहा। मेरे ख्याल से ये पहनने के लिए होते हैं। मुनीब हसन ने उसे गजरे थामे गुमसुम बुत बने देखा तो बिलाखिर कह दिया। वो खफ़त ज़दा सी होकर दोनों कलाइयों में गजरे पहनने लगी। फूलों की महक ने माहौल को मुअत्तर कर दिया था। आपको फूल पसंद है? उसने मध्यम मुस्कुराहट समेत इस्तफसार किया। नहीं, वो सामने रोड पर निगाह जमाए हुए बोला। तो फिर लिए क्यों? वो हैरत से उसे देखने लगी। बहुत सी चीज़ें हमें पसंद नहीं होती, मगर वो हमारी ज़िंदगी में शामिल होती हैं, जैसे। उससे दानिस्ता बात अधूरी छोड़कर ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उसे देखा। माही के अंदर क्षण से कुछ टूट गया। तुम जिंदा इंसानों को भी बेजान चीज़ों में शुमार करते हो। माही ने तल्खी से सोचा। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। उसने सख्त बेबसी के आलम में रोती हुई अलीना को एक नज़र देखा। अलीना गुड़िया, रो मत प्लीज़, चुप हो जाओ। धीरे से अपनी पोरों पे उसके आंसू चुने और प्यार से उसके गाल पे बोसा दिया, मगर अलीना किसी तौर पर बहलने में नहीं आ रही थी। वो कितनी देर से उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अलीना की म्यूज़िक से चलने वाली क्रिस्टल डॉल खेल के दौरान अलीना के ही हाथों गिरकर चिकनाचूर हो गई थी। वो अलीना की फेवरेट डॉल थी और तब से वो मुसलसल रो रही थी। अलीना मेरी जान, बस अब नहीं रोना। अब अगर आप रोई ना तो मैं आपसे खफा हो जाऊंगी। ये धमकी कारगर साबित हुई और अलीना की सिसकी को ब्रेक लग गए। नहीं, आप मुझसे खफा मत होइएगा। वो खौफज़दा होकर उससे लिपट गई। माही समझ गई उसे अलीना से इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। नहीं गुड़िया, मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती। बेहद रंज और तासिफ में घिरते हुए उसने अलीना को देखा। प्रॉमिस? अलीना ने हाथ बढ़ाया। प्रॉमिस? माही ने मुस्कुराकर अलीना के बढ़े हुए हाथ को थाम लिया। अब आप जूस को ख़त्म करें। उसने साइड टेबल पर पड़ा जूस का ग्लास उसके लबों से लगाया, जो कुछ देर पहले मुलाजमा रख कर गई थी। बीबी, आपका फ़ोन है। मुलाजमा उसका मोबाइल हाथ में
لیے چلی آئی۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگائے باہر لاؤنج کی سمت آ رہی تھی اور بے دھیانی میں سامنے سے آتے شخص کو نہیں دیکھا اور اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہاں، نگاہیں البتہ دو ساحر آنکھوں سے ضرور ٹکرائی تھی، مگر وہاں وہی ازلی بے نیازی کے ڈیرے تھے۔ اس کے اندر دھیرے سے اداسی اتر آئی، وہ بوجھل قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی، اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے۔ اچانک منیب حسن کو یاد آیا کہ علینا نے اسے اپنے اسکول کے لیے ڈونیشن کی ڈیمانڈ کی تھی، اور اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے چیک بک نکال کر سائن کی اور علینا کی تلاش میں اس کے روم کی سمت چلا آیا۔ کمرے کے اندر وہ روئی روئی سی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کسی خیال میں مستغرق تھی۔ آواز پر چونک کر سر اٹھایا اور دوڑ کر شدید پریشانی کے عالم میں اپنی جانب دیکھتے منیب حسن کی ٹانگوں سے آ کر لپٹ گئی۔ کیا ہوا گڑیا؟ کوئی جواب نہ پا کر منیب حسن گھٹنوں کے بل جھکا اور ہاتھوں کے پیالے میں اس کا معصوم چہرہ تھام کر اپنا سوال دہرایا۔ کچھ نہیں، اس نے منہ بسور کر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ تو ضرور ہوا ہے، بولو، مجھے بتاؤ، شاباش، کیا ہوا ہے؟ اس نے پیار سے استفسار کیا۔ وہ علینا ماہی کی سرزنش کرتی آواز پہ علینا کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، پھر بھی آپ؟ اسے پھر سے روتا دیکھ کر ماہی کو گہرے رنج و تاسف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ خفگی بھرے تاثرات لیے جملہ ادھورا چھوڑ کر پلٹنے لگی۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی۔ علینا اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھ کر وضاحت دینے لگی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ منیب حسن ناسمجھی کی کیفیت میں ساری صورتحال سمجھنے کی سعی کرتا رہ گیا۔ اوہ، بات ایک دم ہی اس پہ واضح ہوتی چلی گئی۔ جسٹ اے منٹ، منیب کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ علینا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹیل می، انہوں نے آپ سے ایسا کیا کہا ہے جو آپ اتنا روئی ہیں؟ اس کے سوالیہ لہجے میں شک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس اچانک افتاد پر علینا نے استجاب میں گھر کر ماہی کو دیکھا۔ انہوں نے تو کچھ نہ، منیب کی آواز نے علینا کا جملہ کاٹ دیا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ اسے بولو، کیوں رلایا ہے اسے؟ علینا کے ماہی کی جانب دیکھنے کے انداز سے ہی وہ کچھ اور سمجھا اور اسے ایک دم ماہی پر اتنا غصہ آیا کہ وہ علینا کا ادھورا جملہ بھی نہیں سن سکا اور توپوں کا رخ ماہی کے سمت موڑ کر وہ شدید اشتعال کے عالم میں اسے گھور رہا تھا۔ میں نے نہیں رلایا۔ وہ اچھا، تم نے نہیں رلایا؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ ابھی میرے سامنے تم علینا کے روم سے نکل کے گئی تھی، مگر وہ بات روم سے نکل کے گئی تھی یا نہیں، اس کی بات ایک بار پھر سے کاٹ کر وہ دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر ماہی اندر تک سہم گئی۔ اس کا سارا اعتماد رخصت ہونے لگا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر کے جلد جلال کا ورد کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ علینا سخت متعجب تھی۔ آپ باہر جائیں علینا، میں جس سے مخاطب ہوں اسے اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شعلہ بار نگاہیں ماہی کے چہرے پر جما کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ آپ ان کو مت ڈانٹیں علینا، باہر جاؤ۔ اس کی سفارش کو قطعی خاطر میں نہ لاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ وہ منہ بسورتی چلی گئی، جبکہ اس کے بدگمان لہجے کے زہریلے ناگ نے ماہی کو ڈس کر اس کا تن بدن نیلا کر دیا تھا۔ حیرانی، غم و غصہ کی ملی جلی کیفیت میں گھری وہ ہولے ہولے کانپنے لگی۔ وضاحت وہاں دی جاتی ہے منیب حسن جہاں ایک فریق کو دوسرے فریق پر بھروسہ ہو، جبکہ آپ کے بدگمان دل میں میرے لیے یقین، اعتبار، بھروسے کی شدید قلت ہے، تو آپ کو وضاحت دے کر مجھے اپنے لفظ بے مول نہیں کرنے۔ سلگتے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور باہر جانے کو قدم بڑھائے، مگر منیب حسن کے فولادی ہاتھ نے اتنی ہی تیزی سے اس کا بازو جکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کر لیا۔ وہ اپنا ضبط کھونے لگی۔ وہ اس سنگ دل کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر برا ہو ان آنسوؤں کا کمبخت جو بلا اجازت پلکوں کے بند توڑ کر آنکھوں سے فرار ہونے لگے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ علینا مجھے بے حد عزیز ہے اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ بے حد درشت لہجے میں کہے گئے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیل کر اس کا بازو چٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ پیچھے دیواروں در بے حد متاسف نگاہوں سے آنسو روکتی ماہی کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے اندر کی عجیب سی گھٹن اور بے قراری سے مجبور ہو کر وہ باہر لان میں چلی آئی اور نسبتاً ویران سے گوشے میں بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ بابا جان فیکٹریوں کے دورے پر نکلے ہوئے تھے اور شعیب اور طاہا بھی کوچنگ سینٹر سے نہیں لوٹے تھے۔ دھیرے دھیرے اپنے پنکھ پھیلائے لان میں اترتی شام
یوں سے غمزدہ دیکھ کر کچھ اور اداس ہو گئی تھی۔ لان کی ہر چیز بے حد افسردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جامن کے پتوں کی اور سے چھانکتی بلبل نے ترہم بھری نگاہ سے روتی ہوئی ماہی کو دیکھا اور درد بھری آواز میں ایک پردرد نغمہ گنگنا کر اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے لگی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مگر ڈیڈ، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ کتنا وقت؟ مانی بیٹے، اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ الینا کی حالت تمہارے سامنے ہے، بالکل گمسم ہو کے رہ گئی ہے۔ اس کی سیکنڈ ٹرم کی رپورٹ دیکھی ہے نا؟ ہمیشہ فرسٹ آنے والی بچی نے صرف پاسنگ مارکس لیے ہیں۔ شعیب اور طاہا الگ خاموش اور کھوئے کھوئے رہنے لگے ہیں، اور تم بھی بے حد ضدی اور چڑچڑے سے ہو گئے ہو۔ میری بات بھی نہیں سنتے، میں کیا کروں؟ تم لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر میرے دل پہ کیا بیتتی ہے، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ احتشام حسن کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ منیب جی بھر کے نادم ہوا۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ اپنی اپنی ذات کے دائروں میں مقید ہو کر ان سب نے باپ کو کتنا تنہا کر دیا ہے۔ باپ کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر احتشام حسن کے سینے سے لگ گیا۔ ڈیڈ پلیز سنبھالیے خود کو، ہم سب کا دکھ سانجھا ہے۔ ڈیڈ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ہیں نا۔ آئی لو یو ڈیڈ۔ آخر میں اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ خود اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، لیکن وہ ڈیڈ کو تسلی دینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئندہ میری وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو پھر مان لو نا میری بات۔ انہوں نے لوہا گرم دے کر چوٹ کی۔ یوں لگتا تھا جیسے آج انہوں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ منیب حسن کے منہ سے ہاں کہلوا کر ہی دم لیں گے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مگر ابھی نہیں، ابھی تو موم کی ڈیتھ کو صرف 3 ماہ گزرے ہیں۔ ابھی تو دل ان کی جدائی کو ٹھیک سے تسلیم بھی نہیں کر پایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تم ان سے محبت کرتے ہو؟ مجھے سالیہ کی جدائی کا کوئی رنج نہیں، جو میری شریک حیات تھی، میری اولین آخری چاہت۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ایک تو موم کا دکھ، دوسرا یہ کہ میں نے ابھی آئندہ 2-3 سالوں تک شادی نہ کرنے کا سوچا تھا۔ منیب نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ ایکچولی ڈیڈ، وہ زویا بھی ابھی فی الحال 2-3 سال تک شادی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، ویسے بھی تم لوگوں کی انگیجمنٹ کو سال ہونے کو آیا ہے۔ ابھی یونیورسٹی میں MBA کے دوران 3 سالہ رفاقت میں میرا خیال ہے جتنا سمجھنا تھا ایک دوسرے کو سمجھ چکے۔ میں کرتا ہوں آفریدی سے بات چند روز میں۔ انہوں نے زویا کے پاپا سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ بس اب تمہاری شادی ہو جائے، پھر گھر کے ماحول میں رونق اور تبدیلی آ جائے گی، گھر کی فضا سے یہ اداسی چھٹے گی، تو تم لوگ بھی زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ اوکے ڈیڈ، جو آپ مناسب سمجھے۔ تھک ہار کر منیب حسن نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تھینک یو مائی سن، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ انہوں نے پیار سے اپنے 25 سالہ خوبرو بیٹے کی روشن پیشانی چوم لی۔ ڈیڈ، باقی سب کہاں ہیں؟ الینا، طاہا اور شوبی تمہاری نائلہ پھپھو کی طرف گئے ہیں۔ وہاں ماہین اور مناہل کے ساتھ دل لگ جاتا ہے ان کا، انہوں نے تفصیلاً بتایا۔ نائلہ ان کی اکلوتی بہن تھی۔ اور آپ کیوں نہیں گئے؟ مجھے تم سے بات کرنی تھی، اس لیے رک گیا، بس اب نکلتا ہوں۔ وہ دانستہ مسکرائے۔ اوکے ڈیڈ، مجھے ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے رکھی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو کچھ دیر پہلے ملازم رکھ کے گیا تھا۔ چائے ان کے انتظار میں کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک گھونٹ کے بعد پیالی کھسکا دی اور لان چیئر کی بیک سے سر ٹکا کر آسمان کے سمت دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ آتی سردیوں کی سرمئی شام خنک سی تھی، فضا میں ہلکی سی خنکی بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پر اڑتے پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ اوف احتشام، آپ پھر لان میں بیٹھنے کتنی بار کہا ہے کہ سرد شاموں میں لان میں مت بیٹھا کریں، ٹھنڈ لگ گئی تو۔ تم جانتی ہو مجھے یہ موسم کتنا بھاتا ہے، اور سردی ابھی آئی کہاں ہے، ابھی تو آمد ہے۔ وہ ہنسے۔ ہاں تو ایسے موسم میں ہی آپ کو ہمیشہ فلو ہو جاتا ہے۔ بیٹھو یار، تم بھی مزہ لو تھوڑی دیر سرد ہوا کا۔ انہوں نے اسے بھی آفر کی۔ پہلے آپ یہ شال اوڑھ لیجیے۔ وہ بدستور انہی کی فکر میں مبتلا تھی۔ وہ اس کی فکر مندی سے جی بھر کے محظوظ ہوئے اور شال لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ان کا ہاتھ فضا میں معلق ہو کر خالی لوٹ آیا۔ ایلیوژن ٹوٹ چکا تھا، اور وہ وہی بدلتا موسم تھا، وہی خنک سے جھونکے تھے، اگر انہیں تھی تو، اگر نہیں تھی تو ایک وہ نہیں تھی۔ صالحہ، انہوں نے دل ہی دل میں دھیرے سے اپنی شریکی ہاتھ کو پکارا۔ آئی ایم سوری صالحہ، اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ تم اپنی دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہی ہو، وہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گی، وہ پلین کریش ہو جائے گا، تو میں تمہیں روک لیتا، مگر خدائی کاموں میں کس کا دخل۔ انہوں نے آنکھیں موند کر نمی
اپنے اندر اتاری۔ صالحہ تمہارے بنا کچھ اچھا نہیں لگتا، زندگی کا سفر بہت تنہا کٹھن لگنے لگا ہے، بہت اکیلا پن اور ویرانی ہے، ایک بار لوٹ آؤ، صرف ایک بار۔ وہ پکار رہے تھے، شام دم سادے انہیں تک رہی تھی، ان کی پکار اور فریاد بے سود تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے جو ایک بار جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ سمئی شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہوا نہ جانے کس کے دکھ میں پاگل ہو گئی تھی، یکدم ہی اس کے جھونکوں میں شدت آ گئی تھی، ہوا کی زد پہ اڑتے سوکھے پتے ان کے وجود سے آ کر ٹکرائے تو اپنے خیالات سے چونک کر انہوں نے ایک نظر درختوں کی شاخوں میں سر چھپا کر روتی بین کرتی ہوا کو دیکھا اور بوجھل قدموں سے اندر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ہوا دور تک ان کے قدموں سے لپٹتی رہی، اب در و دیوار سے اداسی ٹپکتی ہے، قتیل جانے کس دیس گئے وہ پیار نبھانے والے۔ زویا، زندگی کتنی بے وفا ہوتی ہے، نہ چلتے چلتے کہاں ساتھ چھوڑ دے، کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ منیب حسن نے گہری سانس بھر کر زویا آفریدی کی سمت تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ ابھی 3 ماہ تک ہماری فیملی کتنی مطمئن اور مکمل زندگی گزار رہی تھی، مگر مام کی حادثاتی ڈیتھ سے سب کچھ بدل گیا۔ میرے ڈیڈ اندر سے مام کی جدائی پر بکھر گئے ہیں، مگر وہ بظاہر بہت اسٹرانگ لگتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں وہ ہم لوگوں پہ اپنا دکھ اس لیے ظاہر نہیں کرتے تاکہ ہم اور کمزور نہ پڑ جائیں۔ زویا کے دلکش چہرے پہ لمحہ بلمحہ بڑھتی بیزاریت سے بے خبر وہ آسمان پر مغرب کی سمت گامزن آفتاب کی نارنجی شعاعوں کے عکس کو دیکھتے، سمندر کی نیلی چادر پر دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بول رہا تھا، زویا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آسمان بھی زندگی کے رنگوں کی مانند رنگ بدلتا ہے۔ اس نے ایک دم چونک کر زویا کی جانب دیکھا جو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دور جا رہی تھی۔ کیا ہوا زویا؟ وہ تقریباً بھاگتا ہوا زویا کے مقابل آن کھڑا ہوا اور وہ اس کا دلکش چہرہ دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس میں بہت بور ہو گئی ہوں۔ وہ بیزاری سے مخاطب ہوئی، اچھا تو یہ بات ہے محترمہ، میرے پاس ایک ایسی نیوز ہے جو آپ کی ہوش اڑا دے گی۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بشاش لہجے میں گویا ہوا۔ نیوز تو میرے پاس بھی ہے، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی، پہلے میں بتاؤں گا۔ وہ شوق ہوا، میں کب سے تمہیں بتانا چاہ رہا تھا مگر تم پتہ نہیں کہاں گم ہو، ملتی ہی نہیں، فون کرو تو تمہارا موبائل آف ملتا ہے۔ اس نے تمہید باندھی، جبکہ زویا خاموشی سے سنتی رہی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ چند دن پہلے ڈیڈ نے مجھ سے بات کی ہماری شادی کے سلسلے میں۔ ایکچولی ڈیڈ ہماری شادی جلدی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ گھر کی فضا میں چینج آ جائے گا، علینا، طاہر، شعبی بھی زندگی کی رونقوں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس سے ڈیڈ کے الفاظ منون دہرا دیے۔ فار گاڈ سیک مانی، وہ اس کی بات کے اختتام میں چلا اٹھی، میں جانتا تھا کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ نہیں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، زویا کے جملے نے اسے حیرت و خوشی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ جگمگانے لگی، مگر زویا کی اگلی بات سن کر اس کی مسکراہٹ کو بریک لگ گئے۔ مگر تم سے نہیں منیب حسن۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی تو اس کا انداز و لہجہ بے حد اجنبی تھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اسے لگا اس کی سماعتوں کو کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ میں شادی کروں گی مگر تم سے نہیں۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس نے اپنی بات کو دہرایا۔ منیب نے ٹھٹک کر اس کا سنجیدہ انداز ملاحظہ کیا اور اگلے ہی پل وہ ہنستا چلا گیا۔ اف زویا، گڈ جوک۔ وہ ہنس ہنس کے دوہرا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کی فیانسی جو گزشتہ 4 سالوں سے اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی آئی ہے مذاق کر رہی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے منیب حسن، انفیکٹ میں بور ہو چکی ہوں تم سے، جھنجھلاتے ہوئے مخاطب ہوئی، اور میں عنقریب حماد اختر سے شادی کر رہی ہوں۔ اس نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ منیب کے ہونٹ مسکرانا بھول گئے، وہ حیران سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو؟ زویا بند کرو یہ ڈرامہ، مجھے پتہ ہے تم ہماری جلدی شادی کے فیصلے سے اپسیٹ ہو گئی ہو۔ زویا کا بازو تھام کر وہ جیسے پر یقین ہو چلا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے جھوٹ ہے، وہ صرف خفگی کی بدولت ایسا کر رہی ہے۔ اسٹاپ اٹ منیب حسن، نہ یہ کوئی جوک ہے نہ ڈرامہ۔ وہ اپنا بازو اس کی گریف سے چھڑا کر جھنجھلا اٹھی، اور اچانک ہی منیب حسن کو احساس ہوا کہ وہ کتنی ہی دیر سے اس کے پورے نام سے مخاطب کر رہی تھی جو ہمیشہ مانی کہہ کر بلاتی تھی۔ دیکھو منیب حسن، تم بہت بدل گئے ہو، بہت بورنگ باتیں کرنے لگی ہو اور ہر وقت سیڈ موڈ میں رہتے ہو، اور میں کسی شکستہ دل اور غمزدہ انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب دیکھو اپنی مرحومہ ماں کا تذکرہ کر کے مجھے بور کرتے ہو۔ وہ صفاقی سے بولی۔ زویا، منیب نے
ضبط کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ تماچے مار کر اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دے۔ چلاؤ مت، میں پاگل ہوں جو تمہارے بہن بھائیوں کی کو توجہ اور محبت دیتی پھروں؟ میرے پاس فالتو کاموں کے لیے ٹائم نہیں۔ اس کا لہجہ جو شہد ٹپکایا کرتا تھا آگ اگل رہا تھا، اور اس آگ نے منیب کا پورا وجود جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ حماد اختر ماما کا کزن ہے، انگلینڈ سے آیا ہوا ہے۔ میری اس کے ساتھ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ لیا ہے، اور وہ میرے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ نہ فادر مدر ہے اس کی، اور نہ ہی کسی بردر سسٹر کا دم چلنا ساتھ ہے۔ وہ انتہائی صفاقی سے نہ جانے اور بھی کیا کیا کہتی رہی، مگر وہ سن کب رہا تھا؟ اسے صرف زویا کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد پہ تھا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کہہ کر انسانیت کے درجے اور منیب کے دل سے اترتی چلی گئی، پھر اپنی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے نازک سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر اس کی جانب اچھالتے ہوئے رخ موڑ کر چلی گئی۔ دور جاتی زویا کے قدموں کے نشان ساحل کی ریت پر بنتے جا رہے تھے، اور لہریں آ کر انہیں مٹاتی جا رہی تھی۔ زویا، تم انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، مجھے تمہارے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ چلایا اور اپنے بکھرے وجود کی کرچیوں کے سنگیلی ریت پہ ڈھہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے خود منیب حسن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو بعد میں خود زویا نے محبت میں بدل دیا۔ مانی، میں تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، وہ کہا کرتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تنگ آ چکی ہوں تم سے۔ اس کی سماعتوں میں اس کے الفاظ گونجے۔ اسے یاد آیا مام کی ڈیتھ کے بعد سے زویا نے اس سے ملنا بہت کم کر دیا تھا، اور جب کبھی ملی تو ڈھارس کا ایک لفظ تک نہیں کہا، اور وہ اس کی خاموشی اور سنجیدگی کو افسردگی کا نام دیتا رہا۔ مام کی ڈیتھ سے زویا بھی بہت اپسٹ ہو گئی ہے، وہ سوچتا۔ جب دیکھو اپنی مرحوم ماما کا تذکرہ کر کے مجھے بور کرتے ہو۔ تمہاری میری بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی ریئلی لو یو، ہم بہت شاندار لائف گزاریں گے۔ حماد اختر کے ساتھ میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، میں شادی کروں گی، مگر حماد اختر سے مختلف جملوں کی باز گشت اسے پاگل کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر رو رہا تھا۔ ساحل سمندر پر ملک جیسا اندھیرا روشنی کو اپنے اندر سمونے کی سعی میں مگن تھا۔ لمحہ بلمحہ سورج غروب ہو رہا تھا، اور ڈوبتے سورج کے ساتھ اس کا دل بھی آنسوؤں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ لہریں ہر لحظہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں، اور اسے یوں روتا دیکھ کر خود بھی ساحل سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ گھر پہنچا تو پورے گھر پر سناٹا طاری تھا، اور یہ اچھا ہی تھا، کیونکہ ابھی اس میں کسی کا سامنا کرنے کی سکت نہیں تھی۔ اسے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ سمے درکار تھا۔ گھریلو ملازم نے اسے بتایا صاحب لوگ چھوٹی بیگم صاحبہ یعنی کہ نائلہ پھوپھو کی طرف گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اسی پل اسے موبائل پر شعیب کا میسج موصول ہوا، جس میں اسے وہاں پہنچنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس نے جوابی میسج میں سر درد کا بہانہ کر کے آنے سے معذرت کر لی، پھر اپنی گیلی پینٹ اور شرٹ پر نگاہ کی جس پر جا بجا ریت کے ذرات چپکے ہوئے تھے۔ ناچار اسے شاور لے کر چینج کرنا پڑا، اور سلیپنگ گاؤن میں ملبوس ہو کر وہ اپنے روم کا گلاس ونڈو کھول کر اندھیرے میں ڈوبے لان کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ملازم سے کہہ کر تمام لائٹس آف کروا دی تھی، اسے روشنی سے وحشت ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں گہرے گہرے سانس بھر کر بھی چین نہ ملا تو کمرے کی لائٹ پھر سے آن کر دی، اور اپنے وارڈروب سے انگیجمنٹ کا البم نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر زویا کے مختلف مواقع پر دیے گئے وشز کارڈز اور پرفیومز اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ او گاڈ، میں کیسے دھوکہ کھا گیا! ان 4 سالوں میں ایک بار بھی اس کی خود غرض اور انسانیت سے عاری نیچر کیوں مجھ پر عیاں نہیں ہو سکی؟ آخر میں ماما کی تصویر ہاتھ میں تھام کر ان سے سوال کیا، زویا، مجھے خود سے شرم آ رہی ہے کہ میں نے کیسے تمہیں لائف پارٹنر کے لیے چن لیا۔ اس نے خود کلامی کی۔ تھکا کر وہ پھر سے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیا کوئی اس قدر بے حس، سنگدل اور شفاق ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹی ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے اس طرح درد میں تنہا چھوڑ کر راستہ نہ بدل لیتی، یا پھر دنیا سے محبت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے؟ وہ بے ربط انداز میں بول رہا تھا۔ فضا خنک اور خاموش تھی، نم ہوا کے جھونکے کھلی کھڑکی سے اندر آ کر اس کا چہرہ چوم رہے تھے، اسے دلاسا دے رہے تھے۔ لان میں استعداد جامن، آم، امرود اور لیموں کے پیڑ دم سادھے اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ گلاب کی جھاڑی پر اگے سرخ پھول سے مزید خاموش رہنا دوبھر ہو گیا۔ اس نے رات کی رانی سے سرگوشی کی، کیا سب موسم بہار کے ساتھی ہوتے ہیں؟ ہاں، تتلیاں وہیں آتی ہیں جہاں پھول کھلتے ہوں، اور نازک سا پھول یہ تلخ حقیقت سہ نہ سکا اور بکھر گیا۔
باہر لان میں دھیرے دھیرے رات بھیگ رہی تھی اور لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے اندر کمرے میں ڈائری کے اوراق پہ کچھ لکھتے ہوئے منیب حسن کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر طرح طرح کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ شوبی نے بالکل مام کے سٹائل میں بریڈ پر جیم لگا کر طاہا اور علینا کی پیٹ میں رکھا۔ طاہا دیکھو شیب میں کتنا سگڑاپا آتا جا رہا ہے، کیا خیال ہے ماسی اور خانسامہ کی چھٹی نہ کروا دیں؟ ڈیڈ نے ماحول کی اداسی دور کرنے کے لیے چٹکلا چھوڑا۔ طاہا اور علینا ہلکا سا مسکرا دیے۔ نا صاحب جی، یہ ظلم نہ کریں، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی دے دیں، مگر جی میرے چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں، مجھے نوکری سے مت نکالے۔ کچن سے طاہا کے لیے ہاف فرائی انڈا بنا کر لاتی ماسی کے کان میں احتشام حسن کا جملہ پڑ چکا تھا۔ جوس پیتے شوبی کو زور سے اچھو لگ گیا۔ تو یہ کہیں کہ آپ کے بڑے بڑے شادی شدہ بچے ہیں؟ شعیب کی رگیں ظرافت بھڑک اٹھی، جبکہ علینا و طاہا کھل کر مسکرائے۔ ارے وہ سب مذاق تھا، ایسا کچھ نہیں۔ ماسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر ڈیڈ نے اسے دلاسا دے کر بات ختم کر دی۔ او جی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ مذاق ہوگا، آخر مجھے کیوں نکالیں گے؟ میں اتنی پرانی ملازمہ ہوں جی۔ اس کے یوں سیاسی انداز میں بیان بدلنے پر سب ہنس پڑے۔ سب کو یوں اتنے عرصے بعد خوش دیکھ کر احتشام حسن نے ان سب کی دائمی مسکراہٹ کی دعا مانگی اور انہیں اور خوشی کی خبر سنانے کا ارادہ کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریاں کر لو، ان قریب اس گھر میں بھابھی آنے والی ہے۔ اپنی توقع کے برعکس ان سب کی مسکراہٹ بجھتے دیکھ کر انہیں شدید استعجاب ہوا۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی؟ انہوں نے ٹھٹک کر سوال داغا۔ دیٹ از اے گڈ نیوز، واؤ! شوبی نے مسکرا کر جواب دیا۔ ان کے آنے سے کسے خوشی ہوگی بھلا؟ تیز ترار اور مغرور زویا اسے شروع سے ایک آنکھ نہ بھائی تھی، مگر بھائی کو پسند ہے تو میں کیوں اعتراض کروں، اس نے سوچا۔ ڈیڈ، مجھے اور طاہا بھائی کو زویا آپی اچھی نہیں لگتی، علینا کے ناک چڑھا کر کہنے سے شوبی جی بھر کے حیران ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زویا کے بارے میں اس کے بہن بھائی بالکل اس جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا زویا آپی نے؟ احتشام حسن نے علینا کے سٹائل میں ہی علینا سے پوچھا۔ ڈیڈ، وہ اب ہمارے گھر نہیں آتی، میں نے اور طاہا بھائی نے انہیں کتنی بار کال کر کے بلایا کہ آپی ہم اکیلے ہیں، آ جائیں، مگر ہر بار انہیں کسی پارٹی میں جانا تھا۔ تو گڑیا، اتنی سی بات پہ آپ یوں تو مت کہیں نا ان کے بارے میں، وہ بزی ہوں گی، ورنہ تو وہ بہت اچھی ہے نا۔ علینا کی تفصیلی شکوے سن کر انہوں نے پیار سے سمجھایا، کوئی بھی نہیں۔ طاہا نے جھک کر شوبی سے سرگوشی کی۔ طاہا، احتشام حسن تنبیہ کی کہ وہ سن چکے تھے اس کی سرگوشی۔ سوری ڈیڈ، وہ فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ بیٹے، اپنا دل بڑا کرو، یوں چھوٹی چھوٹی باتیں دل سے نہیں لگاتے۔ ان کی بات پر شعیب نے لقمہ دیا۔ وہ انجینئرنگ کے لاسٹ ایئر میں تھا، حالانکہ بڑا دل ہونا میڈیکل کی رو سے خطرناک علامت ہے۔ اس کی بات کو سب نے انجوائے کیا، جبکہ احتشام حسن سوچ رہے تھے کہ ان کے دونوں بچے بہت اداس ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ طاہا بیٹا، اب آپ بچے نہیں رہے، ایف ایس سی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ علینا تو ابھی 5th میں ہے، نہ سمجھ ہے، مگر آپ بیٹے، آپ آئندہ اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں علینا کے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے۔ طاہا نے سر جھکا لیا، پھر وہ علینا کی طرف مڑے۔ اور بیٹے، وہ مانی بھائی کی پسند ہے، بہت نائس بچی ہے، بری بات ہے، آئندہ آپ کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچیں گے۔ اوکے ڈیڈ۔ علینا نے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ کچھ اداس سے ہو گئے تھے کہ بچوں کی خوشی کا سوچ کر ہی تو وہ اسے بیاہ کر جلد از جلد لانا چاہ رہے تھے، اور یہ لوگ، خیر وہ آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی اور جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، آج سنڈے ہے، شام میں چلتے ہیں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے۔ ان کی بات پر سب نے تائید میں سر ہلایا۔ منیب نہیں اٹھا اب تک؟ یار 11 سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے، اسے اٹھاؤ، انہوں نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ حکم جاری کیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ شوبی اپنا بریک فاسٹ ختم کر چکا تھا، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، شوبی حواس باختہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ الہی خیر، وہ کرسی کھسکا کر کھڑے ہو گئے۔ آج کل یوں ہی ذرا سی بات پر ان کا دل انجانے سے اندیشوں کا شکار ہونے لگتا تھا۔ سالیہ کی جدائی نے ان کو اندر سے بے حد کمزور کر ڈالا تھا، مگر وہ خود کو کمپوزڈ رکھتے تھے۔ ڈیڈ، مانی بھیا کے کمرے کی حالت ابتر ہے اور وہ تیز بخار میں بے سدھ پڑے ہیں۔ او مائی گاڈ، تم جلدی سے نائلہ کو کال کرو، میں جب تک مانی کو دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ طاہا، علینا نے ان کی تقلید کی، جبکہ شوبی بے حد گھبراہٹ کے عالم میں نائلہ پھپھو کو موبائل پر ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ نائلہ پھپھو اور ان کے شوہر ایاز ڈاکٹر تھے اور اپنا ذاتی پرائیویٹ ہاسپٹل چلا رہے تھے۔ ہاسپٹل شفٹ کر دیا تھا۔ احتشام حسن، شعیب، طاہا مسلسل 2 راتوں سے نائلہ پھپھو کے ساتھ وہیں موجود تھے، جبکہ علینا کو ماہین اور مناہل اپنے ساتھ لے گئی تھی کہ وہ منیب کی حالت دیکھ کر بے حد سہم گئی تھی، بار بار رو پڑتی تھی۔
الینا کچھ نہیں ہوا، آپ دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ماہی نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ ڈیڈ، وہ ہوش میں آتے اسے ڈیڈ کو پکارا۔ جی ڈیڈ کی جان، انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ لیٹے رہو، اسے اٹھنے کی صحیح کرتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے ٹوکا۔ تاہا اس کے سرہانے کھڑا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ شوبی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ارے مانی، ہاؤ آر یو؟ ڈاکٹر نائلہ چلی آئیں۔ فائن پھپھو فائن، کہ کچھ لگتے سب کی جان نکال دی تھی تم نے، بہت تنگ کرنے لگے ہو، اتنا تیز بخار تھا اس لیے ادھر ایڈمٹ کرنا پڑا، بلکہ میں نے زبردستی تمہیں ادھر ایڈمٹ کیا تاکہ میری نظروں کے سامنے رہو۔ وہ مانی کے ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر کو چیک کرتے ہوئے روانی سے بول رہی تھی۔ ٹیمپریچر تو اللہ کا شکر ہے نارمل ہے، بس بی پی لو ہے، ویکنس ہے تھوڑی سی، انہوں نے مسکرا کر اطلاع دی۔ الینا ماہین اور مناہل کے ساتھ اس کے لیے سوپ کا تھرمس لیے چلی آئی۔ ماہین ایم اکنامکس کے فرسٹ ایئر میں تھی، جبکہ مناہل بی ایس سی تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ الینا آ کر اسے لپٹ گئی۔ ماہین مناہل اس کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ ڈیڈ نے سوپ پیالے میں انڈیلا، تاہا اسے زبردستی سوپ پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان سب کی اپنائیت اور محبت کو اس نے دل سے محسوس کیا تو دل ناتواں کو کافی ڈھارس ملی۔ آپ جائیے پلیز، کام کا حرج ہو رہا ہے۔ ڈیڈ 2-3 دن سے گھر پر تھے اور اسے پوری توجہ دے رہے تھے۔ نہیں، بزنس کے کام میرے بیٹے سے بڑھ کر تھوڑا ہی ہیں۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے اپنے ہینڈسم سے ڈیڈ کو دیکھا، جنہیں اکثر لوگ اس کا بڑا بھائی سمجھ لیتے تھے۔ ایسی سچویشن کو ڈیڈ بہت انجوائے کرتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، بس آپ کل سے آفس جوائن کریں، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، تم ابھی 2-4 روز ریسٹ کرو۔ نو، میں اس روٹین سے اکتا گیا ہوں، بس میں کل سے آپ کے ساتھ آفس جوائن کر لوں گا۔ اور ویسے بھی میں نے صدیقی صاحب سے جو اہم فائلز منگوائی تھیں، آپ نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ بیٹا میں ہوں نا، تم کام کی ٹینشن مت لو، صدیقی ہمارے بہت پرانے ورکر ہیں، وہ سب مینجمنٹ سنبھال رہے ہیں، فون پر مسلسل مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ڈیڈ نے اسے تسلی دی۔ ڈیڈ، مام کے بعد سے ہم سب کو بہت توجہ دے رہے ہیں، تو پھر میرا بھی فرض ہے کہ ڈیڈ کو خوش رکھنے کی کوشش کروں، لیکن ڈیڈ کو زویا کے یہاں جانے سے کیسے روکوں؟ کیا بتاؤں انہیں، اگر اس دن مجھے کچھ ہو جاتا تو اب کیا صورتحال ہوتی؟ اسے اپنی چند دن پیشتر والی حرکت یاد آئی تو بے اختیار جھجری لے کر ذہن جھٹکا۔ وہ ان چند دنوں میں خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ احتشام صاحب بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے واقف تھے، مگر اس پر ظاہر کر کے اسے مزید بکھیرنا نہیں چاہتے تھے۔ مانی کی طویل بے ہوشی کے دوران انہوں نے زویا کو مانی کی کنڈیشن بتانے کے لیے کال کی۔ او پلیز انکل، میرا اب آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، وہ روڈ لہجے میں مخاطب ہوئی۔ زویا بچے، بیٹا میں جانتا ہوں آپ کا ضرور مانی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ اس دن مانی کے کمرے میں زویا اور اس کی انگیجمنٹ البم، گفٹس اور زویا کے بھیجے کے کارڈز کے ٹکڑے دیکھ کر انہیں گمان گزرا کہ مانی اور زویا کے درمیان شدید جھگڑا ہوا ہے، جس کے رد عمل کے طور پر مانی نے یہ سب کیا، اور اسے اتنا شوق لگا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ او پلیز انکل، مجھے ڈسٹرب مت کریں، میں اپنی شادی کی تیاریوں میں بزی ہوں، مجھے ابھی شاپنگ کرنا ہے، میرا فیانسی حماد اختر میں ویٹ کر رہا ہے۔ مگر احتشام حسن نے ٹھٹک کر کہنا چاہا، لیکن ادھر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ شاید شاپنگ مال میں تھی کہ پیچھے بہت شور سنائی دیا تھا۔ انہوں نے آفریدی صاحب کو کال کی۔ او ہائے حسن صاحب، ہاؤ آر یو؟ ہاں، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، ایکچولی زویا حماد اختر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں اس کی کوئی فرمائش نہیں ٹال سکتا، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اور ہاں، شادی میں ضرور آئیے گا، کارڈ مل جائے گا آپ کو، بائے۔ احتشام حسن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آفریدی صاحب ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجنے لگے اور ان کا ایک لفظ تک نہیں سنا۔ حسن صاحب کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہاسپٹل کے پلر کا سہارا لے کر اپنا لڑکھڑاتا وجود سنبھالا۔ آفریدی صاحب کے لہجے میں کہیں دور دور تک ندامت و پشیمانی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ انہیں مانی کے ری ایکشن اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سمجھ آ چکی تھی۔ مانی کو بغور دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کی طویل خاموشی پر مانی نے انہیں بازو ہلا کر متوجہ کیا۔ ہاں، وہ زویا سے وہ چونک سے گئے۔ آئی نو آپ میرے لیے فکر مند ہے، ڈونٹ وری، آئی ایم فائن۔ ان کی خاموشی سے مفہوم اخذ کرتا مانی دانستہ مسکرا کر گویا ہوا۔ احتشام حسن بھی مسکرا دیے۔ اس کے ذہن میں زویا کے کاٹدار لفظوں کی بازگشت ہونے لگی تو وہ گھبرا کر بلا مقصد انہیں پکارنے لگا۔ ادھر آ ڈیڈ۔ جی ڈیڈ کی جان، وہ ان دنوں اسے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ مانی کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ اسے گم و گو کی کیفیت میں مبتلا دے کر استفسار کیا۔ ڈیڈ، وہ میرا اور زویا کا بریک اپ ہو گیا ہے، ہم نے اپنی انگیجمنٹ ختم کر دی، اب آپ اس کے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے مت جائیے گا، اور پلیز آپ مجھ سے اس حصے میں کچھ مت پوچھیے گا۔
وہ بے حد سنبھل کر بول رہا تھا، سوری ڈیڈ، میں آپ کو اصل بات بتا کر اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مانی، اگر تم میری نظروں میں زویا کا امیج خراب نہیں کرنا چاہ رہے اور میرے دکھ کا خیال کر کے مجھے نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے۔ میں تمہارا بھرم کبھی نہیں توڑوں گا، نہیں بتاؤں گا کہ میں جانتا ہوں، ورنہ تم بکھر جاؤ گی۔ اوکے بیٹا، ایز یو وش۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ آئی لو یو ڈیڈ۔ انہیں اتنی آسانی سے قائل ہوتا دیکھا وہ طمانینت کا سانس لے کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ آئی لو یو مائی سن۔ انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ شعیب کتنی دیر تک بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، پھر تھک ہار کر ساحل سمندر پر چلا آیا اور وہیں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر آتی جاتی لہروں کا رقص دیکھنے لگا۔ میرے خدا، مجھے اسے بھولنے کی ہمت عطا فرما، میرے دل سے اس کا نام کھرچ کر مٹا دے۔ اس نے سخت بے بسی کے عالم میں آسمان کی سمت نگاہ کی اور پھر سے لہروں کا شور سننے لگا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ پہلے تم صرف مجھے ایک کزن کی حیثیت سے پسند تھی اور ہر بات میں تم سے نوک جھونک کرنا، لڑنا، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے جھگڑا کرنا، یہ سب مجھے اچھا لگنے لگا اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کب تم سے تمہاری محبت میرے دل کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے تصور میں ماہین کو مخاطب کیا، لیکن اب تم میرے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت اختیار کر جاؤ گی۔ یہ اچھا ہوا کہ تم میری محبت سے بے خبر ہو، میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا، مگر خود غرض بن کر مانی بھائی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ شعیب حسن نے دل گرفتگی سے سوچا۔ جب سے اس نے ڈیڈ کو مانی بھائی سے ماہین کے لیے بات کرتے سنا تھا، تب سے اس کا دل مچل مچل کر اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ میں خوش ہوں مانی بھائی کے لیے، ماہین جیسی اچھی لڑکی ہونی چاہیے، زویا جیسی نک چڑی نہیں۔ آئی وش کہ ماہین مانی بھائی کو اتنا پیار دے کہ وہ زویا کو بھلا دے، اور اللہ مجھے بھی صبر اور ہمت دے کہ میں ماہین کی محبت اپنے دل سے کھرچ ڈالوں۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے اٹھ کھڑا ہوا اور تھکے تھکے قدموں سے اپنی کار کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے بہتے نیلے پانیوں نے اس کا درد اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور لہریں تیزی سے ساحل پر اپنا سر پٹکنے لگیں۔ وہ کوچنگ سینٹر سے لوٹا تو ماہین لوگوں نے اس کے لان میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ علینا، طاہا، مناہل کے سنگ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے نظر بچا کر گزرنا چاہا، مگر وہ سب اسے پورچ میں کار سے اترتا دیکھ چکے تھے۔ شوبی بھائی آ جائیے آپ بھی، طاہا نے ہانک لگائی۔ نہیں، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ دور سے اشارہ کر کے سر جھکا کر آگے بڑھا۔ ہے تم کہاں شتر مرغ کی طرح گردن جھکا کے چل دیے، نہ ہیلو نہ ہائے۔ وہ اس کی آواز پر مڑا اور ہیلو کہہ کے آگے بڑھ گیا، مگر وہ کہاں بخشنے والی تھی، بھاگ کر سامنے آ گئی۔ او ہیلو، تمہاری گھڑی خراب ہے؟ نہیں، وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ تو پھر 12 کیوں بج رہے ہیں تمہاری شکل پر؟ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکا کر اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ میری شکل ہی ایسی ہے۔ وہ اس انداز میں مخاطب ہوا۔ شکر ہے تمہاری اپنی شکل کے متعلق خوش فہمی کا خاتمہ ہوا۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی مترنم ہنسی کی جھنکار شعیب کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے اپنے بے ایمان ہوتے دل کو سختی سے ڈپٹا۔ ویسے ماجرا کیا ہے؟ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، وہ شوخی سے گنگنائی۔ مجھے اپنا بیہیویئر درست کرنا ہوگا، میرے بیہیویئر میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو مقابل کو چونکا دینے کا باعث بنے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ او ہیلو، کہاں کھو گئے؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر گویا ہوئی۔ اف، وہ جنگلی بلی، تم کبھی تو مجھے سکون سے رہنے دیا کرو، دیکھو میں تھکا ہوا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسی لیے اتنے خاموش سے ہو۔ کیا ہوا؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ سر میں درد ہے۔ اوکے، تم ریسٹ کرو۔ اور وہ شکر مناتا وہاں سے چلا آیا۔ ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پر اس کے قدم لمحہ بھر کو رک گئے۔ بھائی صاحب، ماہین کا تو مجھے پتا ہے، وہ بہت معصوم اور سادہ ہے۔ وہ کہتی ہے ماما میں شادی آپ کی اور پاپا کی پسند سے کروں گی، جہاں آپ چاہیں۔ وہ بلا شبہ نائلہ پھوپھو کی آواز تھی۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتا اپنے کمرے میں چلا اور روندے منہ بیڈ پر گر گیا۔ میں تو بہت خوش ہوں، یہ تو اچھی بات ہے، تم بھی دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو۔ وہ اپنے دل کو جپٹنے میں مشغول تھا۔ صاحب، آپ کو بڑے صاحب ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ ملازم لڑکے نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ اچھا، آتا ہوں۔ وہ چینج کیے بنا اپنے دل کو مضبوط کرتا چلا آیا۔ یاز انکل، نائلہ پھوپھو اور ڈیڈ ڈرائنگ روم میں براجمان تھے۔ وہ اسلام دعا کے بعد نائلہ پھوپھو کے برابر میں صوفے پہ ٹک گیا۔ ہاں بھی برخوردار، کہاں گم ہوتے ہو آج کل؟ بس انکل، وہ فائنل ایئر چل رہا ہے، اسٹڈی میں ہی بزی رہتا ہوں زیادہ تر۔ وہ مسکراتے ہوئے یاز انکل کے سوال کا جواب دینے لگا۔ شوبی، ماہین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑایا اور پھوپھو کی طرف دیکھا۔ بھائی، تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ اب کے ڈیڈ بولے۔ بہت اچھی ہے، ویری نائس گرل۔ وہ سنبھلتے ہوئے
بولا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ مطلب تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، پرفیکٹ کپل ہے تو اعتراض کیسا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے منیب بھائی اور ماہین کی شبیہ لہرائی۔ ارے حسن بھائی، آج کل کے بچے کافی بولڈ ہیں یاز، انکل نے ہنستے ہوئے اظہار کیا، جبکہ شعبی ہونکوں کی طرح ان تینوں کو دیکھتے مسکراتے دیکھتا رہا۔ ارے صحیح تو کہہ رہا ہے میرا چاند، پھپھو نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ دیکھو فی الحال تو ہم منیب کی شادی پہ تمہاری انگیجمنٹ بھی کر دیں گے، مگر شادی کم از کم 3 سال کے بعد۔ وہ ہونکوں کی مانند پھپھو کی بات سن رہا تھا۔ میری انگیجمنٹ؟ مگر کس کے ساتھ؟ وہ ہکلا کر بمشکل جملہ پورا کر پایا، جبکہ ڈیڈ اور انکل حیران ہوئے۔ بیوقوف، ماہین کے ساتھ؟ پھپھو نے اس کا کان کھینچا۔ یعنی آپ کا مطلب کہ شدید حیرت کی زیادتی کے سبب الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اسے لگا ضرور اس کی سماعتوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ وہ حیرت و بے یقینی سے ہونک بنا انہیں تک رہا تھا۔ مطلب تمہاری اور ماہین کی منگنی؟ دیکھو اگر تم ماہین کے ساتھ اپنے رشتے پر رضامند نہیں تو ابھی کلیئر کر دو، ہم زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ ایاز انکل نے اپنے شفیق لہجے میں اسے حوصلہ دیا۔ اس کی سماعتوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، قسمت اس پر اتنی مہربان ہے۔ اس سے سوچا بھی نہیں تھا، جسے پرایا سمجھ کر وہ اپنے دل و دماغ سے اس کی یادیں مٹانے کی سعی میں اتنے دنوں سے ہلکان ہو رہا تھا، وہ اس کی اپنی ہو چکی تھی۔ اس کی ذات سے منسوب اس کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ جب یقین کا سرا تھاما تو وہ پھپھو سے لپٹ گیا۔ اندرونی خوشی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اوہ یو آر گریٹ پھپھو، مطلب تم رضامند نہیں؟ ڈیڈ نے چھیڑا۔ نو، ایسی کوئی بات نہیں، آئی ایم ویری ہیپی۔ تو پھر اتنی دیر سے کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے؟ ڈیڈ، وہ مجھے لگا کہ ماہین اور منیب بھائی کی بات، اس سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارے مانی نے تو سنتے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ ماہین صرف اس کی چھوٹی بہن ہے اور بس، ڈیڈ نے مسکرا کر وضاحت دی۔ تو پھر مانی بھائی کی شادی کس سے؟ اس نے پھر بات ادھوری چھوڑی۔ پھپھو نے تفصیل بتائی۔ میری بیسٹ فرینڈ ہے ڈاکٹر نصرت، ہمارے ہاسپٹل میں ہی جاب کرتی ہیں، ان کی بیٹی ماہم کے ساتھ۔ مانی کے لیے بات کی ہے؟ تم لوگ ان سے مل چکے ہو؟ مانی کے لیے جب 2 دن وہاں گزارے تھے۔ اوہ ہاں، اسے اسمارٹ سی ایک خاتون یاد آ گئی۔ ان سب کو آپس میں محو گفتگو دیکھ کر شیب چپکے سے باہر کھسک لیا۔ اس کے دل میں منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اللہ نے بن مانگے ہی اسے وہ عطا کر دیا جس کی اس سے امید ہی نہ رکھی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل بھنگڑا ڈالنے کو چاہ رہا تھا، اور لان میں آ کر اس نے الینا، طہا اور مناہل کے ساتھ واقعی بھنگڑا ڈالا۔ یاہو! خوشی سے مختلف آوازیں نکالتا وہ اچھلنے لگا۔ پر ہوا کیا بھائی، کیا ہوا؟ ان تینوں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا بھنگڑا ڈالا، پھر تجسس سے استفسار کرنے لگے۔ مسٹر شعیب حسن پاگل ہو چکے ہیں، ماہین نے اس کی حالت دیکھ کر اعلان جاری کیا۔ ماہین، میں اتنا خوش ہوں، اتنا کہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے ماہین کو دونوں شانوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ مطلب تم پاگل کا خطاب ملنے پر اتنا خوش ہو؟ ماہین کے کہنے پر بچہ پارٹی ہنس پڑی۔ شعبی نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اور ابھی تو تمہارے سر میں درد تھا، اداس پنچھی بنے پھر رہے تھے، نو لفٹ کا سائن بورڈ تمہارے چہرے پہ لگا تھا۔ ماہین اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ درد تھا، اب نہیں ہے، ختم ہو گیا اچانک؟ ہاں۔ تو اب کیا ہے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ خوشی ہے انتہا درجے کی، تم دفع ہو جاؤ، شکل گم کرو اپنی۔ تم جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں بکھار رہے ہو، تم نے مجھے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ حرکتیں ماہین اب کے جھنجھلا اٹھی، جبکہ وہ محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا، کتنی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی یوں جھگڑتی ہوئی۔ بچہ پارٹی ان کی تکرار سے بور ہو کر پھر سے کھیل میں مگن ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں بتایا تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، اس لیے تمہاری اماں تمہیں خود ہی بتا دیں گی۔ تم نے آج ضرور بھنگ پی رکھی ہے، ماہین کے پر یقین انداز پر اس سے کہکا لگایا۔ چلو آؤ تم سب کو آئس کریم کھلا کے لاؤں۔ اس کی ہانک پر سب فوراً اس کی کار کی سمت بڑھے تھے۔ نیند آج پھر مانی کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ زیادہ دوست تو وہ پہلے بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن جو تھے اب ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو بزنس میں اتنا انوالو کر لیا تھا کہ کسی بھی ممکنہ شکوے کے جواب میں اس کے پاس مصروفیت کا بہانہ تیار تھا۔ کتنے ہی دنوں سے تنہائی کے ساتھ ایک عجیب سی وحشت نے اسے اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ دنیا یکدم ہی اسے پھیکی، بے رنگ اور خود غرض لگنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈیڈ نے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اس نے لاکھ انکار کیا، مگر ڈیڈ کی ایموشنل بلیک میلنگ کے سامنے اسے ہتھیار ڈالتے ہی بنی۔
تم نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا ہے، اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے، بس اب تمہارا خیال رکھنے والی لانی ہی پڑے گی۔ ڈیڈ کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا، اور سب کے بے حد اصرار پر بھی اس نے ماہم سے ملنے کی حامی نہیں بھری۔ آپ سب کو پسند ہے تو بس ٹھیک ہے۔ ماہم MSc فزکس تھی، پھر جلد ہی چٹ منگنی پٹ بیا کے مزداق ماہم کمال سے ماہم منیب حسن بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ رات کا تیسرا پہر ہو چلا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے اول روز سے ہی منیب حسن کا رویہ کمرے کی چار دیواری کے اندر ماہم کے ساتھ بے حد اجنبی اور بیگانہ تھا۔ اسے منیب حسن کے برتاؤ کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اور اس کے درمیان اٹھی اجنبیت اور بیگانگی کی دیوار کو گرا نہیں سکی تھی۔ سب کے سامنے ہیپی کپل کا تاثر دیتے دیتے اب وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ نہ یہ کوئی مجبور لڑکی تھی، نہ ہی بے بس اور کمزور۔ اس کا تعلق ایک ویل آف فیملی سے تھا۔ پاپا، ماما، بھیا، بھابھی سبھی اسے بے حد پیار کرتے تھے، اپنی پلکوں پہ بٹھاتے تھے۔ اگر وہ چاہتی تو منیب حسن کے گھر کو چھوڑ کر اپنے میکے واپس چلی جاتی، مگر اسے اپنی میرڈ لائف کا تماشا بنانا کسی صورت گوارا نہیں تھا، اور وہ بھی اتنے پیاروں کو اپنی ذات سے کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ بابا جان شوبی تاہا لینا کی محبتیں اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ ماما، آپ نے مجھے کس کٹھور شخص کے پلے باندھ دیا، اس نے دل ہی دل میں 1000 بار کا کیا ہوا شکوہ پھر سے دہرایا۔ آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسوؤں کی برسات ایسی برسی تھی کہ تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ دل کی زمینوں پر غم کا دریا طغیانی کی زد پر تھا۔ آخر کیوں ہم ندی کے دو کناروں کی مانند ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں مگر باہم نہیں ہو پاتے؟ اس کا دل ہولنے لگا۔ کیوں تم نے اپنی ذات کے گرد اتنی بلند دیواریں اٹھا رکھی ہیں کہ میرا وجود ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہا ہے؟ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ تم میرے دل میں بنا کسی دستک، بنا کسی آہٹ کے چلے آئے اور اپنے دل تک جانے کا کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ اس نے صوفے پر سے گردن موڑ کر بیڈ پر نیند کے مزے لوٹتے وجود کو دل ہی دل میں مخاطب کیا۔ تھک ہار کر خود ہی اپنے بے آواز آنسو پونچھ ڈالے، خود کو سمجھاتے لڑتے وہ کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ وہ بشیر بدر کی آمد میں اس قدر محو تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب وہ غصے میں تن فن کرتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ کمرے کی سیٹنگ تم نے چینج کروائی ہے؟ اس کی غصیلی آواز پر وہ ایک دم چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچی۔ منیب کی بات کے جواب میں ماہم نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ مس ماہم، میں اور میرا کمرہ جیسا ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیجیے، بدلنے کی کوشش مت کیجیے۔ قبول کروانے کے لیے کچھ سونپنا شرط ہے۔ تم نے اپنا آپ مجھے سونپا ہی کب؟ ویسے بھی ایک ہی موسم اچھا لگتا ہے، دھوپ ہی دھوپ یا سرد ٹھہرا ہوا۔ اس کی بات پہ ماہی کو جھرجھری سی آ گئی۔ آئندہ میرے کمرے کی کسی چیز کو بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کمرہ تمہارا نہیں ہمارا ہے، وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہا تو اتنا۔ آپ مجھ سے اس قدر خفا و بدگمان کیوں رہتے ہیں؟ آخر مجھ سے ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا ہے جس کی اتنی کڑی سزا دے رہے ہیں؟ اپنی ساری انا و خودداری کو پس پش ڈال کر بالآخر اس نے لب کھول دیے۔ منیب حسن نے اچانک اس غیر متوقع سوال پر چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے کی تھکن سے زیادہ اس کی آنکھوں نے ٹھٹکا دیا تھا۔ جھیل سی آنکھوں میں جیسے اجاڑ شاموں سی ویرانی سمٹ آئی تھی۔ مانی کو اپنا وجود اس جھیل کی گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کے سوال پر اسے کوئی سخت سا جواب نہ دے سکا اور پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی سمت بڑھ گیا۔ یہ سوچ لو، اب آخری سایہ ہے محبت، اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا۔ ماہی کا دل اس کے لمحہ بلمحہ دور جاتے قدموں سے لپٹ لپٹ کر کہتا رہا۔ احتشام حسن لان کے کین چیئر پر براجمان نرم سی دھوپ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے جب وہ چلی آئی۔ بابا جان کافی، اس نے مگ ان کی طرف بڑھایا۔ ارے بیٹے، اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے آپ نے کیوں زحمت کی؟ بابا جان، محبتوں میں زحمت کیسی؟ وہ مسکرائی۔ آپ بہت اچھی کافی بناتی ہیں۔ ایک سپ لینے کے بعد انہوں نے تعریف کی۔ تھینک یو، میرے پاپا کو بھی میرے ہاتھ کی کافی بہت پسند ہے۔ ویسے تو عموماً پاپا بزنس میں اور ماما ہاسپٹل میں بزی رہتے ہیں، لیکن جب بھی وہ گھر پہ ہوتے تو میں خود ان کے لیے کافی بناتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ پتہ ہے میں آپ کو ڈیڈ کہنے کی بجائے بابا جان کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ آپ مجھے بالکل اپنے فادر جیسے لگتے ہیں، اور میں اپنے پاپا کو بھی ہمیشہ بابا جان کہہ کر مخاطب کرتی ہوں۔ اس کی محبتوں سے لبریز معصوم سے انداز پر انہیں ہنسی آ گئی۔ وہ خود ہی سوال پوچھ کے ان کے
ان کا جواب سنے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ الینا تو اکثر مجھے کہتی، بھابھی آپ ہمارے ڈیڈ کو بابا جان کیوں کہتی ہیں؟ ہو بہو الینا کے لہجے کی نقل اتارتی وہ ہنس پڑی۔ احتشام حسن کے کہکے نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیا۔ بیٹے مجھے تو الینا جیسا کوئی اعتراض نہیں ہے، انفیکٹ مجھے آپ کا بابا جان کہہ کر مخاطب کرنا بے حد بھاتا ہے۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے گویا ہوئے۔ بیٹے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں نے نہ جانے ایسا کون سا اچھا کام کیا ہے جس کے صلے میں اللہ نے آپ جیسی اچھی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہنے والی بہو سے اس گھر کو نوازا۔ بابا جان کی بات پر وہ بے اختیار چھینک گئی۔ جیتی رہو، سدا سکھی رہو۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ ایک بات پوچھوں؟ ان کی بات پر وہ متعجب سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم مانی کی سنگت میں خوش تو ہو؟ ان کے لہجے میں انجانے سے خدشات تھے۔ جی بابا جان بہت خوش ہوں، وہ نظریں چرا کر گویا ہوئی۔ بیٹا کبھی کبھی مجھے آپ بہت اداس لگتی ہو۔ نہیں تو بابا جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑا سی گئی۔ بیٹا آپ ذرا بھی سوشل نہیں ہیں، گھر سے باہر نکلا کریں، فرینڈس کے ساتھ پارٹیز میں جایا کریں، شاپنگ کیا کریں۔ ان کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ پارٹیز، فنکشن اور شاپنگ سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں مانی سے کہتا ہوں تمہیں یورپ گھما لائے، ویسے بھی شادی کے بعد سے تم لوگ کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ وہ اس کی اداسی کا کوئی حل نکالنا چاہ رہے تھے۔ بابا جان اس کے اچانک مخاطب کرنے پر انہوں نے شفقت سے اسے دیکھا۔ وہ ایکچولی منیب کا خود بھی ارادہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ 3-4 ماہ بعد چلیں گے، آج کل ان کے کچھ ضروری پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ اور بابا جان اس کی بات پر مطمئن نظر آنے لگے۔ اوکے بیٹا مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ انہیں موبائل پر کسی کی کال آئی تو فوراً جانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جا بجا بکھرے سوکھے پتوں اور ٹنڈ منڈ درختوں کے بیچ میں تنہا بیٹھی ماہی، فضا میں کوکتی کوئل اور گیت گاتی بلبل کے پردرد نغمے سننے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں طاہا، الینا اور ماہم کیرم کھیلنے میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر پیشتر آفس سے لوٹا تھا، چینج کر کے سیدھا وہیں چلا آیا۔ ہیلو ایوری بڈی، ہاؤ آر یو؟ فائن بھائی، آپ کیسے ہیں؟ طاہا نے مسکرا کر اس کا حال دریافت کیا، جبکہ ماہم بے نیازی سے کھیل میں مگن رہی۔ ارے ہماری الینا تو بڑی بیسٹ پلیئر بن گئی ہے۔ الینا کی باری پر اسے گوٹ پر گوٹ لے جاتے دیکھ کر مانی نے داد دی، مگر الینا ہنوز سنجیدگی سے بیٹھی رہی۔ ایکسکیوز می؟ طاہا کو اس کے دوست کی کال آئی تو موبائل کان سے لگا کے ایکسکیوزڈ کرتا باہر نکل گیا۔ ہائے نو لفٹ؟ الینا کی بے نیازی پر مانی متعجب ہوا۔ میری باربی ڈول کو کیا ہوا ہے؟ مانی نے اس کی پونی ٹیل کھینچی۔ بھائی آپ گندے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ الینا کی اطلاع پر مانی کے ساتھ ماہی نے بھی حیرانی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیں میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بدستور حیران تھا۔ آپ بھابھی کو ڈانٹتے ہیں، ان پر غصہ کرتے ہیں۔ آپ سے آپ کی بھابھی نے کچھ کہا ہے کیا؟ الینا کی بات پر ٹھٹک کر ماہم کو زبردست گھوری سے نوازتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ ماہی دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ نہیں میں نے خود دیکھا ہے، الینا خفگی سے بولی۔ کب؟ اس دن جب میں اپنے کمرے میں رو رہی تھی اور آپ میرے روم میں آئے۔ پتہ ہے میں کیوں رو رہی تھی؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد رک کر مانی کا چہرہ ملاحظہ کیا، جبکہ ماہم اسی اسلامی کھیل ادھورا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس دن کا منظر مانی کو پوری جزیات سمیت یاد آ گیا۔ میری کرسٹل ڈال ٹوٹ گئی تھی جو مجھے ماما نے گفٹ کی تھی، اس لیے میں اتنا روئی۔ وہ میری فیورٹ ڈال تھی۔ بھابھی نے مجھے اتنا چپ کروایا اور ویسے ہی ڈال دلوانے کا پرومس کیا، اور پھر آپ آ گئے اور میری اتنی نائس اتنی کیوٹ بھابھی کو آپ نے ڈانٹا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتی گئی۔ مانی پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سوری، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ آپ سوری مجھ سے نہیں ان سے کریں، اور پتہ ہے بھابھی نے مجھے بالکل ویسی ڈال لا کے دی ہے۔ آئی نو کہ مام کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، مگر بھابھی نے مجھے مام سے زیادہ پیار دینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ مجھے مام کی یاد نہ آئے۔ لیکن مام کی یاد تو آتی ہے، مگر میں بھابھی کو نہیں بتاتی۔ میں ان کی اتنی کیئر کرتی ہوں اور آپ انہیں ڈانٹتے ہیں۔ چھوٹی سی الینا سے اسے ان بڑی بڑی باتوں کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ وہ ساکت سا اپنی جگہ پہ بیٹھا رہ گیا اور الینا باہر چلی گئی۔ منیب تمہیں آفس کی نئی سیٹنگ کیسی لگی؟ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کے دوران ڈیڈ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ پچھلے 2 دن اسلام آباد گیا ہوا تھا، آج دوپہر کو واپسی ہوئی تھی۔ زبردست ڈیڈ، میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا سب کچھ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری 2 دن کی غیر موجودگی میں آفس میں اتنا خوبصورت چینج آ جائے گا۔ اس نے کانٹے کی نوک میں کباب کا ٹکڑا پھنسا کر منہ میں رکھا۔ ہاں ماحول میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے، ڈیڈ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ یو آر گریٹ ڈیڈ، میں 100% متفق ہوں۔ بے حد حیرت و دکھ سے ماہم نے منیب کی سمت نگاہ ڈالی اور اسی لمحہ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے منیب نے بے اختیار اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ماہی کی نگاہوں میں، مگر وہ بڑے آرام سے انجان بن گیا۔ ماہی کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ اچھا بتاؤ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ اور وہ ڈیڈ کو میٹنگ کی تفصیل اور پروجیکٹ کے متعلق آگاہ کرنے لگا۔
ماہم بیٹا کیا بات ہے، آپ کچھ نہیں لے رہی؟ ڈیڈ کی نظر پلیٹ میں بے دلی سے چمچہ ہلاتی ماہم پر پڑی۔ بس بابا جان، پیٹ بھر گیا۔ کیوں بیٹا، آپ نے تو ابھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ اصل میں یہ مانی بھائی کی جدائی میں اداس ہو گئی تھی، کیسا چہرہ اتر گیا 2 دن میں، شوبی نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر سبھی اسے دیکھنے لگے، حتیٰ کہ مانی نے بھی بے اختیار اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کی گھبراہٹ پر شوبی کا قہقہ چھوٹ گیا، باقی سبھی مسکرا دیے۔ شوبی بھابھی کو تنگ مت کرو۔ ڈیڈ کے ٹوکرے پر وہ مسکراتا ہوا کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب کے توجہ ہٹانے سے ماہی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ ماہین اور مناہل ان کے ساتھ ویکینڈ گزارنے آئی تھی۔ شام سب ینگ پارٹی نے سی سائڈ پر منائی تھی اور باہر ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کے بعد رات کے گھر واپس ہوئی تھی۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد اچانک سب کا کرکٹ میچ کھیلنے کا موڈ بن گیا۔ لان میں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ ماہین نے ماہم کو بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ آئیے نا بھابھی، بہت مزہ آئے گا۔ شوبی، طاہا، لینا، مناہل اور ماہین کے پرزور اسٹار کے آگے انہیں مانتے ہی بنی۔ او شٹ ماہی، آپ ہی ٹھیک سے بال کرائیے نا، ہماری ٹیم کی ناک کٹ جائے گی۔ الینا کو ہر بال پر چھکا لگاتے دیکھ کر ماہین کو فکر لاحق ہوئی۔ یہ میچ فکسنگ کا کیس ہے بھائی۔ ماہی بھابھی باقاعدہ پلان کے تحت الینا کو ایسی بال دے رہی ہیں تاکہ وہ آؤٹ نہ ہو۔ طاہا نے شوشہ چھوڑا، سب کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ جی نہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے باؤلنگ بیٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں۔ ماہی نے منہ لٹکا لیا۔ ہاں تو پھر ہم کون سا قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں جو میچ فکس کریں گے؟ ماہین لڑاکا عورتوں کے سٹائل میں کمر پر ہاتھ ٹکا کر میدان میں کود پڑی۔ ارے او بچہ مذاق کر رہا تھا، اب اس کی جان لوگی کیا؟ شعیب نے بھی سینہ ٹھوک کر طاہا کا بچاؤ کیا، جبکہ باقی سب ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ جنگلی بلی بات پہ بات پر پنجے تیز کر کے آ جاتی ہے۔ شوبی نے اسے چھیڑا، کیا کہا؟ جنگلی بلی مجھے؟ ماہین نے بے حد غصے میں انگشت شہادت کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے چلو چھوڑو، اپنی باری لو۔ ماہم نے صلح کی چڈی لہرائی، مگر ماہین کہاں سننے والی تھی۔ اس نے قریب کی کیاری میں پڑا پائپ اٹھایا جو کچھ لمحے پیشتر مالی بابا کیاری کو پانی دینے کے لیے ڈالتے تھے، اور اگلے ہی پل شوبی کی آہو بکا تھی۔ سب کے زوردار کہکے ماہم سے بھی ہنسی ضبط کرنا دشوار ہو گیا۔ ٹھہرو ذرا، تمہاری تو میں گردن ابھی دباتا ہوں۔ شوبی گیدڑ بھبکیاں دیتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ چلیں طاہا بھائی، میری باری تو دینا، لینا نے ضد کی۔ سوری گائز، تم لوگ کھیلو، میں ذرا لنچ کا مینیو خانسامہ کو بتا دوں۔ ماہی نے ان تینوں سے معذرت کی۔ یوں ہی بولتے ہوئے اس کی نگاہ کمرے کی کھلی کھڑکی کی جانب اٹھی۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ ماہی کے دیکھنے پر بھی نظر نہیں ہٹائی۔ ماہی کا دل یک لخت زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی اور گھر کے اندرونی حصے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ باہر الینا، طاہا اور مناہل نئے سرے سے کھیل میں مگن ہو چکے تھے۔ آج دانیال کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور وہ پوری فیملی سمیت انوائٹڈ تھی۔ گو کہ فنکشن رات کا تھا، مگر بھابھی نے اسے جلد آنے کی تاکید کی تھی۔ اوپر سے دانیال کی تو ایک تواتر سے آتی فون کالز، پھوپھو جانی جلدی آ جائے، اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ بابا جان بزنس کے سلسلے میں جرمنی گئے ہوئے تھے۔ صبح اس نے منیب حسن کو دانیال کی برتھ ڈے پارٹی کے متعلق بتا دیا تھا۔ اس نے شرکت کی حامی بھر لی تھی، مگر ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ماہم ڈرائیور کے ساتھ پہلے چلی جائے گی اور شوبی، طاہا، لینا اور مانی رات کو پہنچ جائیں گے۔ ماہی کے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ فنکشن میں شریک ہو کر کم از کم اس کا بھرم تو قائم رکھے گا۔ ماہی کا ارادہ تو الینا کو ساتھ لے کر جانے کا تھا، مگر الینا کے ضروری ٹیسٹ چل رہے تھے، جس کی بنا پر الینا کو اسکول جانا پڑا۔ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے کر اس نے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس نے شاکنگ پنک کلر کا فراک زیب تن کیا تھا، جس کے گلے اور بازو پر سفید موتیوں کا دیدہ زیب کام تھا۔ چوڑی دار پاجامے پر بڑا سا دوپٹہ اور نفاست سے کیے گئے میک اپ، قیمتی جویلری اور خصا پہنے وہ کسی مغلیہ سلطنت کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ کیا فائدہ یوں سجنے سنورنے کا جب وہ دشمن جہاں ایک نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ یکدم اسے اپنی تیاری بیکار لگنے لگی۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل پرس میں ڈالا اور دانیال کے لیے خریدے گئے گفٹس شاپنگ بیگ میں ڈال کر باہر نکل آئی۔ یکایک لاؤنج میں پڑا فون بجنے لگا۔ ہیلو، جی آپ کون؟ کیا؟ دوسری طرف سے دی گئی خبر نے اس کے حواس سلب کر لیے۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سارے گفٹ اور شاپنگ بیگ وہیں چھوڑ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پوچھ تک آئی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے تیزی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر بے حد تشویش و گھبراہٹ کے عالم میں پرس سے موبائل نکالا اور لرزتے ہاتھوں سے منیب کا نمبر پریس کیا، مگر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ دوسری بار ملانے پر بھی کال ریسیو نہیں کی۔ تیسری بار
2 بار بیل ہونے کے بعد کال ریسیو کر لی۔ ہیلو منیب، جب میں نے آپ کی کال بار بار اگنور کی تو اس کا مطلب نہیں سمجھتی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ غرانے کے انداز میں ایک ایک لفظ چبا کر گویا ہوا ذلت کے شدید احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مگر بات ضروری ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کیا ضروری بات ہے۔ جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں شام کو فنکشن میں پہنچ جاؤں گا تو بار بار فون کر کے یاد دلانا ضروری ہے۔ مگر وہ اب کی بار رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ ماہی نے ایک بار پھر کال کر کے اصل بات واضح کرنی چاہیے، مگر اس بار منیب حسن نے موبائل آف کر دیا۔ ماہی کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ عجیب شخص ہے، خود ہی سارے اندازے لگا کر خود ساختہ باتیں فرض کر لیتا ہے۔ اتنی لمبی جھاڑ پلا دی مگر میرا ایک جملہ پورا نہیں سنا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ شوبی، منیب کو بھی اطلاع کر دو، ان کا سیل آف ہے اور آفس کا نمبر میرے پاس نہیں۔ لرزتی کانپتی آواز میں شوبی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے ہدایت جاری کی۔ اوکے بھابھی، میں فوراً پہنچتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یو ڈونٹ وری۔ شوبی یونیورسٹی میں تھا۔ اچانک نازل ہونے والی آفتاب پہ اسے خود بے حد شوق لگا، مگر ماہی کو حوصلہ دے کر اپنی کار کی سمت بھاگا۔ وہ آئی سی یو کے باہر نڈھال سے سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بینچ پہ بیٹھی سسک رہی تھی کہ اپنے کندھے پر کسی مہربان ہاتھ کا لمس محسوس کر کے ایک دم سر اٹھایا۔ شعیب چہرے پر ڈھیر فکر مندی اور تشویش کے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ شعیب، وہ روتی اس کے کندھے سے آ لگی پریشانی میں وہ شوبی کے پیچھے آتے منیب کو یکسر خاموش کر گئی۔ وہ لینا اسکول کی سیڑھیوں سے گری ہے، اسے سر پہ چوٹ لگی ہے۔ ہچکیوں کے درمیان وہ مشکل بات پوری کی۔ حوصلہ رکھیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ شعیب کے دل کی حالت خود بے حد خراب ہو رہی تھی۔ ڈیڈ بھی یہاں موجود نہیں تھے۔ اس کی ہمت ساتھ چھوڑنے لگی۔ ماہم کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ تم لوگ حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منیب حسن نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔ ماہم نے چونک کر سر اٹھایا اور ملامت کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ منیب پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ماہی کی آنکھوں سے چھلکتا تعصب، غصہ، شکوہ اس سے چھپا ہوا نہ تھا۔ اس سے ان نگاہوں کا سامنا کرنا دوبر ہونے لگا۔ وہ فون پر اسے یہی سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیسے روڈ لہجے میں اسے دھتکار دیا۔ اسی لمحے آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایاز انکل اپنے ساتھی ڈاکٹرز کے ساتھ باہر آئے، جبکہ نائلہ پھوپھو اور ماما گائنی وارڈ میں آئے ایک سیریس کیس میں بزی تھی۔ سر میں گہری چوٹ آئی ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، مگر بوقت ہاسپٹل لانے سے سچویشن کو کنٹرول کر لیا گیا۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا۔ ایاز انکل نے خالص ڈاکٹرانہ انداز میں تفصیل بتا کر تسلی آمیز لہجہ اختیار کیا۔ پلیز آپ لوگ پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے اور بہت جلد ریکور کرے گی۔ منیب، شعیب اور ماہی کو بدستور متفق کر اور دل گرفتہ دیکھ کر انہیں کہنا پڑا، انکل ہم علینا کو دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر تم لوگ چاہو تو اسے دیکھ سکتے ہو۔ ماہی کے استفسار پر انہوں نے بتایا، سر وہ جنرل وارڈ میں ایک پیشنٹ بے ہوش ہو گیا ہے اچانک سے۔ نرس نے آ کر انہیں اطلاع دی تو وہ ان سے معذرت کرتے ہوئے جنرل وارڈ کی طرف بڑھ گئے۔ تم ہم سفر ہوئے تو ہوئی زندگی عزیز، مجھ میں تو زندگی کا حوصلہ نہ تھا۔ تو ماہم کمال، تم میرے نہ چاہنے کے باوجود میری زندگی میں شامل ہو گئی اور میرے دل کے سنگھاسن پر قبضہ کر لیا۔ میں نے جتنی شدت سے تمہاری ذات کی نفی کی، دل نے اتنی ہی شدت سے تمہاری چاہ کی۔ وہ اپنی کار کی بیک سے ٹیک لگائے تصور ہی تصور میں اس سے ہم کلام تھا، جبکہ نگاہیں دور نیلے پانیوں والے وسیع و عریض سمندر کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے ماہی سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ میسر ہی نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں نوکروں کی فوج کے باوجود وہ سارا دن علینا کی تیمارداری میں مگن رہتی اور رات کو مانی کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں قدم رکھتی۔ اکثر تو وہ علینا کے روم میں ہی سو جاتی۔ بیٹے، علینا اب کافی بہتر ہے، دن بدن ریکور کر رہی ہے، آپ اپنے روم میں سو جایا کریں، علینا کی دیکھ بھال کے لیے ہمہ وقت نرس موجود ہے، بابا جان کہتے تو وہ ہنس پڑتی۔ بابا جان علینا کی خبر ملتے ہی چلے آئے تھے۔ بابا جان کیا کروں، علینا مجھے اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ میں اگر اپنے روم میں سو جاؤں تو ساری رات اس کی تکلیف کا سوچ کر بے چین رہتی ہوں۔ کئی بار اس کے روم میں چیک کرنے جاتی ہوں کہ کہیں اسے درد تو نہیں ہو رہا، وہ رو تو نہیں رہی، اور یہ سب میں علینا کے لیے تھوڑی کرتی ہوں، اپنے دل کو تسلی کے لیے کرتی ہوں۔ اور یہ بات تو بابا بھی جانتے تھے کہ اس گھر میں علینا سب سے زیادہ ماہی کی بات مانتی تھی اور ماہی کی سنگت میں اپنی تکلیف کا احساس بھول جاتی تھی۔ جیتی رہو، وہ ماہی کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دیتے۔ سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ منیب حسن کا دل بھی ماہی کی بے پناہ محبت اور خلوص کا قائل ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ دانیال کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی بجائے اس نے علینا کے پاس ہاسپٹل میں رہنے کو ترجیح دی تھی، حالانکہ پھوپھو، طاہا، شوبی، مناہل، ماہین سبھی نے زور دیا کہ وہ علینا کے پاس ہیں، وہ جانا چاہے تو چلی جائے، لیکن علینا کو ایسی حالت میں چھوڑ کے جانے پہ میرا دل نہیں مانتا، علینا کو میری زیادہ ضرورت ہے۔
اپنی بھابھی کی کال آنے پر اس نے کہا تھا، اور اس لمحے منیب حسن کو احساس ہوا تھا کہ زویا اور ماہم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ماہم کمال کی جگہ زویا افریدی ہوتی تو وہ پارٹی میں جانے کو اہمیت دیتی، نہ کہ الینا کو۔ میں نے کبھی ماہی کو بے رخی کے سوا کچھ نہ دیا اور بدلے میں اس نے میرے اپنوں کو اپنی بے لوث چاہت سے نوازا۔ منیب کو گہری ندامت نے جکڑ لیا۔ آتی جاتی لہریں اس کے گفتگو کو سن کر گہرے پانیوں تک پہنچانے میں مگن تھی۔ سمندر کے سینے میں بے حد وسعت ہے، وہ سب کے راز و نیاز سن کر اپنی گہرائیوں میں دفن کر لیتا ہے، مگر لہروں کی شوریدہ سری اس کے اضطراب و بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ منیب حسن نے آنکھیں موند کر ایک لمحے کو اپنے دل میں جھانکا اور ششدر رہ گیا۔ تنہائی جو میرے دل میں کسی آسیب کی صورت آ ٹھہری تھی، نہ جانے کب، کیسے اور کہاں چلی گئی۔ اب میں تنہا ہوتے بھی تنہا نہیں، تم ہر پل میرے آس پاس ہو۔ ایسا تو کبھی زویا کے لیے بھی دل ناتوان نے محسوس نہیں کیا۔ جو میں نے زویا کے لیے فیل کیا وہ محبت تھی، یا جو تمہارے لیے فیل کرتا ہوں یہ محبت ہے؟ اور دل کی دھڑکنوں میں ہونے والی ایک خوشگوار سی ہلچل نے اسے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اف یار، اب اپنا حال دل تو میں کیسے بتاؤں؟ تم نے تو نو لفٹ کا بورڈ چسپاں کر رکھا ہے آج کل میرے لیے۔ میں نے تمہیں ہرٹ بھی تو بہت کیا ہے، کیسے مناؤں، کیا کروں؟ وہ لامتناہی ہی سوچوں میں گرفتار سا گہری سانس بھرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور کار ریورس کرنے لگا۔ اب بھی سوچوں میں گم وہ دیکھ ہی نہ سکا کہ سمندر کی لہریں اچانک خوشی کے عالم میں رقص کرنے لگی تھیں۔ گلاب کی جھاڑی پر ایک سرخ پھول نے انگڑائی لی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ لان میں بہار نے اپنے قدم رکھ دیے تھے۔ لیموں، جامن، انار، امرود اور آم کے پیڑوں پر نئے شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ طوطے، مینا، بلبل اور چڑیوں نے مل کر بہار کی آمد کی خوشیوں میں فضا میں غل مچا رکھا تھا۔ موتیا، گل لالہ، بیلا اور کئی اقسام کے پھولوں نے کھل کر لان کی خوبصورتی بڑھا دی تھی۔ اسی اثنا میں ایک تتلی سرخ پھول کے گرد منڈلانے لگی۔ پھول نے پھر وہی سوال دہرایا، کیا سب بہار کے موسم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اس کا سوال پرندوں، ہواؤں، پیڑوں اور پھولوں نے سنا اور سوچ میں گم ہو گئے۔ نہیں، کچھ ہمراہی ہر موسم میں ساتھ نبھاتے ہیں۔ انہیں بہاروں کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی وفاؤں سے خزاؤں میں بھی پھول کھلتے ہیں۔ بلبل نے منیب حسن کے کمرے کے لان میں کھلنے والی کھڑکی سے باہر جھانکتی ماہی کو دیکھا اور گیت گایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، لان کی ہر چیز نے سر ہلا کر پرزور تائید کی۔ منیب حسن، بہار نے دھرتی پر اپنے قدم رکھ دیے ہیں، تم کیوں اپنے دل کا در وا نہیں کرتے؟ کھڑکی سے لان کا نظارہ کرتی ماہی نے افسردگی سے سوچا۔ وہ کچن میں خانسامہ کے سر پر کھڑی اپنی دی گئی ہدایات کے زیر نگرانی الینا کے لیے سوپ تیار کروا رہی تھی، جبکہ الینا کو اس کے ٹیوٹر پڑھانے آئے ہوئے تھے اور 2-3 دن کے اندر وہ اسکول دوبارہ سے جوائن کرنے والی تھی۔ منیب بابا جان کے ساتھ آفس میں تھا، تاہا اور شوبھی کوچنگ سینٹر تھے۔ کچن میں ہانپتی کانپتی اصغری ماسی کی آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جی، چھوٹے صاحب آفس سے جلدی آ گئے ہیں، تو اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ جی بہت غصے میں ہے جی۔ کیوں؟ وہ جی انہوں نے کہیں ضروری میٹنگ میں جانا ہے اور ان کی شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی نہیں مل رہی۔ انہوں نے جی سارے ملازموں کو ڈانٹا اور اپنی الماری کے سارے استری شدہ کپڑے نکال کر پھینک دیے ہیں۔ ماسی اصغری کی بار بار جی کے اضافے پر اسے ہنسی آ گئی۔ ہیں جی، اتنی سنجیدہ بات پہ آپ ہنس رہے ہو جی؟ ماسی حیران ہوئی۔ او آپ پریشان نہ ہو جی، میں دیکھتی ہوں جی۔ وہ اسی کے انداز میں جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر وہ چکرا گئی۔ کارپیٹ پر جا بجا مانی کی شرٹس اور ٹائز بکھری ہوئی تھی اور منیب وارڈروب میں سر گھسائے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کارپیٹ پہ بکھری شرٹس اٹھانے لگی، ساری شرٹس اکٹھی کر کے بیڈ پر ٹکائیں۔ آہٹ پر منیب حسن مڑا، تب تک وہ تمام بکھری ٹائز کارپیٹ پر سے اٹھا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی بے ترتیبی پھیلا کر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ بولتی ہی وارڈروب کے قریب آ گئی۔ ہلکی سی فیروزی کڑھائی والے بلیک سوٹ میں اس کی دودھیا رنگت خوب دمک رہی تھی۔ اپنے وجود کی تمام توانائیوں سمیت وہ اس کے مقابل کھڑی اسے استفہامیہ نظروں سے انداز میں تک رہی تھی۔ منیب بے خودی سے یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کی تپش پر کچھ پزل ہوتے ہوئے اس نے ہلکا سا رخ موڑ لیا۔ دل یکدم سینے کی دیواروں سے ٹکرا کر شور کرنے لگا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھا کر وہ اپنے وجود کی لرزش پر قابو پانے لگی۔ اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے جانے کو قدم بڑھائے۔ منیب یکدم ہوش میں آیا۔ میں اس شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی ڈھونڈ رہا ہوں مگر مل نہیں رہی۔ ایک ہاتھ سے الماری کا پٹ تھامے دوسرے ہاتھ میں ٹی پنک کلر کی بلیک لائننگ والی شرٹ تھامے اطلاع دی، جبکہ انداز میں بیچارگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پلیز ہیلپ می، میں دیکھتی ہوں۔
وہ ہاتھ میں تھامی ساری ٹائز میں مطلوبہ ٹائی دیکھنے لگی اور منیب حسن اسے اپنی تلاش میں ناکام ہو کر اس نے نظر اٹھائی تو منیب بغور اسے ہی ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ پزل سی ہوگی جانے کیوں اس شخص کے سامنے اسے اپنے وجود کا سارا اعتماد رخصت ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اتنے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا جب ماہی سے اس نے کوئی کام کہا تھا۔ اپنے دھڑکتے دل کو ڈپٹ کر وہ بظاہر اعتماد سے قدم اٹھاتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس کے گلنار ہوتے چہرے کو منیب نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ حیا کے رنگ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ہر چیز میں وارڈروب میں دیکھتی ہوں، منیب کی نظروں کو مسلسل خود پر جمع دیکھ کر ناچار اسے کہنا پڑا۔ ماہی سے اس کے روبرو یوں کھڑا ہونا دوبھر ہونے لگا۔ منیب سامنے سے ہٹا تو شکر کا کلمہ پڑھتی وہ مطلوبہ ٹائی ڈھونڈنے لگی۔ وارڈروب میں ٹائز کی مخصوص جگہ پر سامنے ہی وہ ٹائی نظر آ گئی۔ لیجیے، یہ سامنے ہی تو لٹکی ہے، آپ کو نظر نہیں آئی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ آئی تھی نظر، منیب نے سکون سے جواب دیا۔ کیا؟ تو پھر اتنا واویلا کیوں مچا رکھا تھا؟ ماہی کو الجھن ہوئی۔ تمہیں بلانے کا بہانہ تھا۔ منیب کو مسکراتا دیکھ کر ماہی کو غصہ آ گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ خود ساختہ مفروضوں کی بنا پر دوسروں کو جھاڑ پلانا آپ کا مشغلہ ہے، لیکن جھوٹ بول کے دوسروں کو پریشان کرنا بھی آپ کا شوق ہے، یہ آج پتہ چلا۔ یار، تم نہ جانے کہاں غائب رہتی ہو، اپنے مجازی خدا سے اس قدر بے رخی برتنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ ماہی نے تعجب سے اسے دیکھا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ ڈائیلاگ آپ کہیں اور جا کے مارے، میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بھپر کر بولی۔ اس سے وابستہ تمام شکوے یاد آ گئے۔ کیوں کوئی تعلق نہیں؟ یو آر مائی وائف۔ منیب نے اسے نظروں کے حصار میں جکڑ کر گویا ہوا۔ بہت جلدی یاد آ گیا، وہ خفگی سے کہتی جانے کو پلٹی۔ سنو ماہی، بہت خفا ہو؟ پیار بھرے لہجے میں کیے گئے استفسار پر مڑی اور ایک نظر اسے دیکھا، کتنا پتلا پتلا سا لگ رہا تھا۔ چہرے کے نقوش میں تناؤ کی بجائے ایک عجیب سی حلاوت اور نرمی گھلی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں سے اپنے نام کی پکار کتنی دلکش لگی تھی، مگر اس نے فوراً سے پیشتر اپنے پگھلتے ہوئے دل کو ڈپٹ دیا۔ وہ اپنی تذلیل کیسے فراموش کر دیتی، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ میرے خفا ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی اس طرح کا کوئی حق آپ نے مجھے نہیں دیا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ہی شکوہ پھسل گیا، چہرے پر اچانک ہی پشمردگی طاری ہونے لگی۔ اگر میں کہوں کہ فرق پڑتا ہے اور میری ذات پر تمام حق تمہارے ہیں تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آئے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسی اور جانے کو قدم بڑھا دیے۔ اس کے لہجے کی اداسی نے منیب حسن کو ندامت کے عمیق گڑھے میں دھکیل دیا۔ اس نے ندامت بھری نظروں سے جاتی ہوئی ماں ہم کو دیکھا۔ یہی موقع ہے منیب حسن، اسے منا لو۔ اگر یہ لمحے بھی گنوا دیے تو یہ مسافتیں کہیں اور طویل تر نہ ہو جائیں۔ دل نے بر وقت راہ دکھائی۔ ماہی رکو، میری بات سنو۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مڑے بغیر بولی۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ وہ تیزی سے اس کے مقابل آ گیا، اس کا گھمبیر لہجہ ماہی کی سماعتوں سے ٹکرایا، اس کے اٹھتے قدم رک گئے۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خط، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرا سارا زنگ اتار دو۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ماہی ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ کسی اور کو میرے حال سے اب نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ، میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ وہ اپنا حال دل اس پر عیاں کرتا چاہ رہا تھا۔ میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے، میرے دل پہ ہاتھ رکھ دو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ اس کی سماعتوں میں رس کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ ماہی کی ہتھیلی کے نیچے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ منیب کے لہجے کی تھکن، بے قراری، حسرت اور تڑپ نے ماہی کے وجود کو آنسو بنا دیا۔ وہ لمحہ بلمحہ پگھل رہی تھی۔ نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں کے سمندر سے بہتے چلے آ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد پر تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ اس سے وابستہ تمام گلے شکوے تلخیاں آنسو بن کر بہنے لگیں۔ منیب حسن نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں مقید کر لیا۔
ماہی آئی ایم سوری، تمہارے ان آنسوں کا سبب میں ہوں، میری زیادتی پر جی بھر کے رو لو، میرا وعدہ ہے تمہارے ہر آنسو کی تلافی کر دوں گا، آج کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں کو رونے نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے کی شدتوں پر ماہی کا دل ایمان لے آیا اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ ماہی بس اب نہیں رونا، مجھے معاف کر دو، دھیرے سے اسے خود سے الگ کر کے اپنی پوروں پر اس کے آنسو چنے۔ ایکچولی میرے رویے کا سبب کوئی اور تھا، مگر میں اس کی بخشی گئی ساری تلخی و کڑواہٹ تم پر نکالتا رہا۔ اس کا لہجہ ندامت سے چور تھا کہ زویا کی بے حسی اور سنگ دلی نے آپ کو مجھ سے بدگمان کر رکھا۔ میں جانتی ہوں کہ زویا کی بے حسی اور سنگ دلی نے آپ کو مجھ سے بدگمان رکھا۔ وہ آنسوں کے درمیان بھیگے لہجے میں مخاطب ہوئی، پھر اس کے استفسار و استجاب پر بھیگی پلکیں اٹھا کر دھیرے سے وضاحت دی۔ ایک دن اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے پرانے سامان میں سے آپ کی ڈائری ملی تو پڑھے بنا نہ رہ سکی۔ منیب، ہر لڑکی زویا نہیں ہوتی، اور یہ بات اس پر بہت پہلے منکشف ہو چکی تھی۔ تمہاری بے لوث محبت و خلوص نے مجھے یہ بات باور کروا دی ہے ماہی، اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے اطلاع فراہم کی۔ جانتی ہو، کسی کے دل میں اترنے اور دل سے اترنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور زویا کے شفاف اور انسانیت سے عاری برتاؤ کی بدولت میری زندگی میں وہ لمحہ آیا کہ وہ ایک لمحے میں دل سے اتر گئی، مگر پھر دل ہی نہیں رہا، اجڑا ہوا شہر بن گیا، اور اس اجڑے نگر کو تم نے پھر سے آباد کر دیا۔ میرے دل میں اب کہیں زویا کے قدموں کا کوئی نشان تک نہیں ہے، مجھے خبر ہی نہ ہو سکی کہ کب تم نے میرے دل کی مسند پر قبضہ کر لیا۔ محبت صحیح معنوں میں تمہارے سنگ رہ کر مجھ پر ایک مقدس آسمانی صحیفے کی مانند اتری ہے۔ آئی ریئلی لو یو مائی۔ اسے شانوں سے تھامے وہ دھیرے دھیرے اپنے دل کے راز اس پہ کھولتا گیا۔ ماہی کی پلکوں پر کوئی بوجھ آ گرا، اس کی پلکیں خود بخود جھک گئیں، دل سے جیسے ہر ملال دھل گیا۔ جانتی ہو، زویا نے انجانے میں مجھ پر احسان عظیم کیا۔ ماہی نے حیا کے بوجھ سے جھکی ہوئی بوجھل پلکیں بمشکل اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں کے آئینوں میں اپنا عکس دیکھ کر نظر جھکا لی۔ اگر وہ رستہ نہ بدلتی تو تم جیسے انمول ہم سفر کا ساتھ زندگی کے سفر میں کیسے میرا نصیب بنتا؟ اس کے چہرے پر اترے قوس و قزح کے تمام رنگوں کو منیب نے بڑی دلچسپی سے دیکھا اور اس کے دلکش چہرے پہ آئی بالوں کی شریر سی لٹ کو پیار سے کھینچ کر مخمور لہجے میں وضاحت دی۔ ماہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ منیب نے محظوظ ہو کر اس کا گریز ملاحظہ کیا۔ جی نہیں، آپ کو میرا مقدر اور مجھے آپ کا نصیب بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، وہ پر یقین تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ منیب نے اپنی شوق نگاہیں اس پر ٹکا دی۔ کیونکہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اللہ نے آسمانوں پر بہت پہلے ہی مجھے آپ کے نصیب میں لکھ دیا تھا، تو ہمیں زمین پر ملنے سے کوئی اور کیسے روک سکتا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کے پاس لیا اور کھلی کھڑکی سے نیلے آسمان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ خوشبو سے لدا پھندا جھونکا اسے زندگی میں آنے والی بہاروں کا پتہ دے کر گزرا۔ لان میں بلبل بہاروں کے گیت گا رہی تھی۔ منیب نے دل سے اس کی بات کی سچائی کو تسلیم کیا اور باہیں واہ کر دی۔ تو پھر ملو نا، وہ شوق ہوا۔ عید پہ ملوں گی، وہ مسکراہٹ دبا کے بولی اور کترا کر نکلنا چاہا۔ بے تحاشا کہکہے لگاتے ہوئے منیب ایک ہی جسم میں اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ راستہ چھوڑیں، اسے گھبراہٹ ہوئی اور گال دہک اٹھے۔ تمہارا ہر راستہ میری جانب ہی آئے گا، اسے گہری محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا اور اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ ماہی نے اپنا دہکتا ہوا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سچی بات یہ تھی کہ فرار چاہتا بھی کون تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔